Assalamu alaikum, this is Mueed Pizada in Washington with a principal question कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान को तोड़ने फोड़ने और नुकसान पहुंचाने में जनरल साहिबान ने ज्यादा रोल प्ले किया या जज साहिबान ने रोल प्ले किया। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक ठाक कंपटीशन है इसमें। इस वक्त अमेरिका में ईस्ट कोस्ट में तकरीबन सुबह के 5 बजने वाले हैं और इस टाइम पे कभी मैं वीलॉग नहीं करता। इस वक्त तो उल्लू भी सो जाते हैं, ज़ाहिर है ये सोने का वक्त है या उठने का वक्त है, लेकिन मैं सोया नहीं। उसकी वजह यह है कि मैं गुज़िश्ता कई घंटों से, और आप देख रहे हैं कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुझे बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ और मैं सारी रात बैठ के 1971 के बाद बांग्लादेश की जब क्रिएशन हो गई तो उसकी जो पॉलिटिकल ट्रेजेक्ट्री थी, उसका जो सियासी सफ़र था वो किस तरह का था, और उसके बारे में बहुत कम लिखा हुआ आपको मिलता है। बांग्लादेश की हिस्ट्री को बहुत डॉक्यूमेंटेड नहीं है, लेकिन मैं बांग्लादेश की हिस्ट्री जहाँ जहाँ से मुझे मिल रही है, ब्रिटानिका से, विकिपीडिया से, इंडियन सोर्सेस से, बांग्लादेशी सोर्सेस से, मैं उसको पढ़ के नोट टेकिंग कर रहा था ये समझने के लिए कि जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की सेपरेशन हो गई और बांग्लादेश ने एक जुदागाना सियासी सफ़र शुरू किया जिसमें कूज हैं, काउंटर कूज हैं, असैसिनेशंस हैं, बड़ी तबाही है, बहुत मसले बांग्लादेश ने फेस किए। और मैं उसके ऊपर एक रिसर्च कर रहा था बिकॉज मैं उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीलॉग जो है वो करना चाहता था। इसी टाइम पीरियड में, इससे चंद घंटे पहले, मैंने एक वीलॉग किया जिसमें मैंने वीलॉग बड़ा एस्पिरेशनल किया कि जो नया हफ्ता शुरू हो रहा है मंडे का दिन 8 जनवरी का, इसमें बहुत बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट जो है वो पाकिस्तान के लोगों के साथ खड़ी होगी या पाकिस्तान की जमहूरियत और लोगों के साथ खड़ी होगी, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खड़ी होगी, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी होगी। उसका हमें जवाब मिल गया आपसे कुछ घंटा डेढ़ घंटा पहले, जब मेरे सामने डॉन न्यूज़ की वो रिपोर्ट आई। और मैंने कोशिश की कि लाइव ब्रॉडकास्ट भी मैं देख सकूं सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन मुझे एग्जैक्ट लाइव ब्रॉडकास्ट उस वक्त नहीं मिली। वैसे चीफ जस्टिस जनाब काजी फायज ईसा साहब ने ये बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। जहां उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको उन्होंने लाइव दिखाने का फैसला किया, जो लाइव ब्रॉडकास्ट है। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। उससे हमें ये भी पता चला कि जहां सुप्रीम कोर्ट में इक्विटी, अदल और इंसाफ की बहुत कमी है, वहां अच्छे कैमरों की भी बड़ी कमी है। तो अच्छे कैमरे भी अगर सुप्रीम कोर्ट ले ले इस ब्रॉडकास्ट के लिए जो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे होती है, तो उससे भी पाकिस्तानी कौम का, दुनिया का बड़ा भला हो जाएगा, बिकॉज खासी अजीब डिस्टॉर्टेड किस्म की वहां पे आपको ब्रॉडकास्ट देखने में मिलती है। बहरहाल, मैंने डॉन न्यूज की स्टोरी देखी, जो हसीब भट्टी साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, वो उन्होंने लिखी। ये घंटा सवा घंटा पहले ये स्टोरी आई है और मैं इसको कई दफ़ा पढ़ चुका हूँ। और इसकी हेडलाइन और इसको जब आप पढ़ते हैं तो 1400 तबक आपके जो है वो रोशन हो जाते हैं। ये स्टोरी बताती है कि जब प्रोसीडिंग शुरू हुई, आज सवाल शुरू हुई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, जो तहरीक इंसाफ ने सीएम में अपनी एक सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन डाली हुई है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, और जिसमें बिलाखिर, जिसमें 3 जनवरी को समात हुई थी, फिर समात जो है वो एडजोन हो गई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया कि आप अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कहा गया, एडवोकेट जनरल को कहा गया, आईजीपी पंजाब को कहा गया, और उन सबकी रिपोर्ट्स आ गई। संडे से पहले ही उनकी रिपोर्ट्स आ गई थी। संडे के दिन ईसीपी की रिपोर्ट भी आ गई थी। मेरा पिछला वीलॉग भी इसी हवाले से था। अब जब ये प्रोसीडिंग शुरू होती है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब, ऑनरेबल मोजेस काजी फायज ईसा साहब के जो कमेंट्स हैं वो मुझे हैरान परेशान छोड़ देते हैं। और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग जब वो कमेंट्स देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे। बिकॉज काजी फायज ईसा साहब लतीफ़ खोसा साहब को, जो तहरीक इंसाफ का केस प्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात ना लगाएं। आपके पास अगर कोई सबूत है तो वो लेके आए। अब इससे पहले कि मुझ पर ये इल्ज़ाम लग जाए, मुझे गरीब आदमी के ऊपर पहले ही पाकिस्तान छोड़ना पड़ गया। 8-10 केसेस पहले बने हुए, हर किस्म के मुल्क दुश्मनी, ट्रीजन, गद्दारी, मई 9 पे हमला वगैरह। तो मैं इतना बड़ा और वजन नहीं उठा सकता कि मुझ पर कोई इल्ज़ाम लग जाए कि मैंने खुद से अपनी कोई ये बात घर दी आपके सामने। तो मैं अपना सबूत आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ, स्क्रीन शेयरिंग में कर दूँ और मैं आपके सामने ये सबूत जो है ले आऊँ। ये देखें जी सबूत, इससे पहले कि आप में से किसी को लगे कि मैंने खुद से अपनी कोई चीज़ घर दी है। ये हेडलाइन है डॉन की, हसीब भट्टी साहब की ये स्टोरी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं, और ये अब के हिसाब से तकरीबन 2 घंटे पहले अपडेट हुई। डोंट मेक एलिगेशंस अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विदाउट प्रूफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीजेपी टेल्स द पीटीआई काउंसिल। इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं कि इसमें क्या कहानी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीजेपी Qazi Faiz Issa on Monday told PTI lawyers Lateef Khosa to refrain from making allegations against a constitutional body unless the claims could be backed up by proof.
چلے یہ تو خیر چلے لائیو پروڈ کا میں اس میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ the hearing comes a day after the ECP informed the Supreme Court that 76% of the nomination papers filed by PTI candidates for the upcoming general elections had been accepted, negating the party's allegations of a lack of level playing field in the run-up to the polls. اس کے اوپر میں پھر آتا ہوں, صرف میں فگرز آپ کو بتا دوں کیونکہ میں فگرز پہ ریپیٹ بھی کروں گا, لیکن یہاں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. In a response submitted to the apex court, the electoral watchdog, yani election commission, citing data obtained by returning officers, said 598 out of a total 843 nomination papers of PTI candidates for the National Assembly, یعنی 843 میں سے 598 جو ہے وہ کہتے ہیں آروز کے ہم نے منظور کر لیے نیشنل اسمبلی کے نامینیشن. سملرلی 1398 out of 1777, یعنی 1777 میں سے 1398 جو ہیں پروونشل کینڈیڈیٹ کے ہم نے کاغذات ایکسیپٹ کر لیے ہیں. اور اس سے دیر فور یہ ثابت ہوا. اب میں واپس آ جاتا ہوں اس کو, اب میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ ہیڈ لائن ہے, تمام حقائق آپ کو پتہ چل گئے. میں اپنے سے کوئی چیز گھڑ نہیں رہا, اگر میں کوئی جملہ زیادہ سخت بول دوں, کوئی الفاظ غلط بول دوں تو میں جناب معافی کا دستخوار ہوں. پہلے میرے پہ تقریباً 8-10 کیسز ہیں, لیکن میں نہیں چاہتا کہ اور کیسز میرے اوپر بن جائیں, بہت بڑی تردد و پریشانی ہوتی ہے. لیکن یہ عجیب سی کہانی ہے. میں نے جب یہ ساری کہانی دیکھی, سنی, اس کو میں نے دیکھا تو مجھے ایک عجیب سا, مطلب چیف جسٹس جو ہیں اور ان کے ساتھ معزز جج جناب محمد علی مظہر صاحب جو ہیں, وہ لوگ پی ٹی آئی کے وکلا سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے یہ سب کچھ اگر کیا ہے تو ہمارے پاس اس کا ایک ثبوت اور پروف لے کر آئے. اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہم میں سے میرے خیال شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو جسے یہ نہ پتا ہو کہ جب ریٹرننگ آفیسرز کے سامنے نامینیشن پیپرز دائر کیے تحریک انصاف کے, تو 90% سے زیادہ جو ان کی لیڈرشپ تھی, یعنی جتنے بھی مین لیڈرز تھے, ان سب کے کاغذات کو جو نامینیشن پیپرز تھے, کاغذات نامزدگی تھے, انہیں ریٹرننگ آفیسرز نے, جو اسسٹنٹ کمشنرز ہیں بیوروکریسی کے, ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ کے, موسٹ آف دیم یا پروموٹڈ آفیسرز ہیں, انہوں نے ان کے کاغذات نامزدگی کو رد کر دیا. اس کے بعد وہ اپیلیٹ, اور پھر ان کو انہوں نے ریجیکشن سلپس بھی نہیں دی, اور اس پہ معاملہ چلتا رہا. یہ معاملہ بڑا رپورٹ ہوا, پھر وہ لوگ اپیلیٹ ٹریبونلز میں گئے, ہائی کورٹس کے جج صاحبان نے ان میں سے بہت سے لوگوں کے ڈاکومنٹس جو ہیں, ان بہت سے لوگوں کو جو ہے ان کو اپروو کر دیا, ان کے جو یعنی آر اوز کے فیصلے جو ہیں انہوں نے رد کر دیے. اس اسٹیج پہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ جو ڈیٹا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا ہے سنڈے کے دن, یہ ریٹرننگ آفیسرز کی انیشیل سٹیج کا ڈیٹا ہے یا اس کے اندر اپیلیٹ کے بعد جو لوگوں کی منظوری ہو گئی ہے, اپروول مل گیا ہے, وہ ڈیٹا اس میں. لیکن ہو سکتا ہے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ ریٹرننگ آفیسرز کا ہی یہ ڈیٹا ہے. پہلا جو میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چیف جسٹس آف پاکستان معزز جج صاحبان سپریم کورٹ سے ریٹائر کر کے جب واپس اپنے گھر جاتے ہیں تو اس کے بعد سو جاتے ہیں, نیٹ فلکس کی فلمیں دیکھتے ہیں, کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں, کہیں اور چلے جاتے ہیں, دنیا سے لا تعلق ہو جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے اور جو کیفیت ہے پورے ملک کے طول و عرض میں, وہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ تو بالکل ایک تھیوریٹیکل قسم کے پرسپیکٹو میں یہاں پر ایک بات کی جا رہی ہے. جو پرانے زمانے میں 19ویں صدی میں یا 20ویں صدی کے شروع میں انگریز جج صاحبان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جج صاحبان جو ہیں, یہ جوری کے جو ممبران ہوتے ہیں, ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو الگ بٹھا دیا جاتا ہے, انہوں نے میڈیا سے لا تعلق رکھنا ہوتا ہے, اس کیس کے بارے میں پڑھنا نہیں ہوتا, انہیں اس کیس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوتا, تاکہ ان کا کوئی مائنڈ نہ بنے, اور جو بھی حقائق ان کے سامنے آئیں یہ بیسیکلی جوری ممبران کے حوالے سے ہوتا ہے. اور 20th سینچری کے شروع میں یہ جج صاحبان کے حوالے سے بھی ہوتا تھا, لیکن وہ دنیا بڑی بدل چکی ہوئی ہے. یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کا لطیف کھوسا کو یہ کہنا کہ میرے پاس ثبوت لے آؤ جس بات کا جو تم کہہ رہے ہو, یہ بات بہت عجیب ہے, پریشان کن ہے. اس کی ساری اسمپشن اور پورا آرکیٹیکچر جو ہے وہ بہت عجیب لگتا ہے. بہرحال اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ میرے پہ بہت زیادہ کیسز بنے ہوئے ہیں. میرا خیال میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں ویسے حیران بہت ہوں, لیکن اس کے آگے بھی بڑے پرابلمز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. جو فگرز میں نے آپ کو ڈاؤن سے پڑھ کے سنائے, جس میں وہ کہا جا رہا ہے کہ 598 جو نیشنل اسمبلی کے نامینیشن پیپرز ہیں آؤٹ آف 843, یعنی 843 فائل ہوئے, اس میں سے 598 جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے. اور اسی طرح پروونشل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 1777 میں سے 1398 جو ہیں وہ ایکسیپٹ ہو گئے. یہ پی ٹی آئی کے نامینیشنز نہیں ہیں. ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے لوگوں کو ٹکٹ ایشو نہیں کیے, کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 13 جنوری کو سمبلز الاٹ کرنے ہیں. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں, شاید ہی آپ میں سے کوئی ایسا ہو جس کو یہ نہ پتا ہو کہ تحریک انصاف کو اس کا نشان ملا ہی نہیں ہے, باقی سیاسی جماعتوں کو نشان مل گئے. تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے ابھی تک اس الیکشن میں ہے ہی نہیں.
اس کے پاس سمبل نہیں ہے، بلہ نہیں ہے، اور یہ تمام لوگ جنہوں نے تحریک انصاف کے، بہت زیادہ لوگوں نے تحریک انصاف کے بہاف کے اوپر تحریک انصاف کا نام لکھ کے انڈیکیٹ کر کے ہم تحریک انصاف کی بنیاد کے اوپر الیکشن لڑیں گے، انہوں نے اپنے نامینیشن پیپرز جو ہیں وہ فائل کیے ہیں۔ یہ ایسپرنٹس ہیں، یہ خواہش رکھتے ہیں، ان کا ارادہ ہے، ان کا فیصلہ بعد میں تحریک انصاف نے، عمران خان نے، یا کسی بورڈ نے یا کور کمیٹی نے کرنا ہے کہ ان میں سے کون سے لوگ ہیں، یعنی جو 598 ہیں یا 1398 ہیں، ان میں سے کن کن کو نیشنل اسمبلی کے اور پروونشل اسمبلی کے تحریک انصاف نے ٹکٹ دینے ہیں۔ ابھی نہ تحریک انصاف نے کسی کو ٹکٹ دیے ہیں، نہ پی ایم ایل این نے کسی کو ٹکٹ دیے ہیں، نہ پی 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 نے دیے ہیں، ابھی سمبل نہیں ہے، زبانی بات ہوئی ہوئی۔ عدالت کے سامنے الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے 598 اور 1398 جو لوگ ہیں ان کو ہم نے ان کے نامینیشن ایکسیپٹ کر لیے۔ یہ بات تو، اس کی تو کوئی فیکچوئل حقیقت ہی نہیں ہے، بیکاز تحریک انصاف کی تو ابھی کوئی بیسس ہی نہیں ہے، لیکن تحریک انصاف کے پاس تو بلے کا نشان ہی نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے، یہ ایک ہوائی بات ہے، یعنی جن لوگوں نے ایسپریشن کی ہے۔ اب اس ایسپریشن کے اندر بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ معاملہ یہ ہے کہ پہلے بھی آپ لوگ سن چکے ہوں گے، اگر آپ میں سے سب نہیں سن چکے تو بہت سے لوگ سن چکے ہوں گے، کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کو بھائی لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ کا کاغذات داخل کرا دیں، اور بہت سے جو کی لوگ ہیں، جو کی ہر کانسٹیٹوئنسی کے جو تحریک انصاف کے کی لوگ ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کے تو کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ ہو گئے، بہت سے اپیلیٹ ٹریبونلز میں اور ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ان کے واپس کر دیے، لیکن وہ پکچر ابھی ہمارے سامنے کلیئر نہیں ہوئی ہے۔ لیکن بہت زیادہ ایسے لوگ جن کے کاغذات الیکشن کمیشن نے منظور کر لیے ہیں تحریک انصاف کے نام سے، یہ در حقیقت تحریک انصاف سے زیادہ بھائی لوگوں کے، فرشتوں کے لوگ ہیں، جن کو داخل ہی اس لیے کیا گیا اس مین فیلڈ میں کہ اگر ان کو لے آیا جائے اور اصل لوگوں کو نہ جیتنے دیا جائے تو یہ بعد میں ان کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ طے پائے جائیں۔ یہ تو ایک ایلیمنٹ ہے۔ اصل میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آئی مسٹ ایڈمٹ دس تھنگ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک کورٹ آف فرسٹ انسٹنس نہیں ہے، وہ ہائی کورٹ بھی نہیں ہے، وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، اور وہ فیکٹس کا انالیسس کر نہیں سکتی۔ مطلب یہ فیکٹس کا انالیسس ہمیشہ ایک کورٹ آف فرسٹ انسٹنس کرتی ہے، جو ٹرائل کورٹ ہوتی ہے، جو تمام شواہد کو دیکھ سکتی ہے، اور سپریم کورٹ کے لیے فیکچوئل انالیسس کرنا، اسٹیٹسٹیکل انالیسس والا کرنا جو ہے وہ خاصا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن سپریم کورٹ نے خود اپنے آپ کو اس میں ڈالا ہے، جب انہوں نے ای سی پی کو، ایڈوکیٹ جنرل کو، آئی جی پی کو، چیف سیکرٹری کو کہا ہے کہ آپ ہمارے پاس ایک رپورٹ لے کر آئیں، اور جیسا میں نے پچھلے ویلاگ میں اس کی وضاحت کی تھی کہ ان لوگوں سے تو رپورٹ مانگنا بالکل ہی فضول کام ہے، اس لیے کہ سرکاری ملازمین ہیں، یہ بیچارے جو بھی حکومت اور رجیم کی منشا ہے اس کے خلاف کسی قسم کی رپورٹ نہ تو لکھ کے دیتے ہیں، دور کی بات ہے، یہ بیچارے تو زبانی بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہہ سکتے جس سے ان کی نوکریاں اور ان کی زندگی جو ہے خطرے میں پڑ جائے، اور ان کی ساری زندگی کی سب سے بڑی جو چیز امپورٹنٹ ان کے لیے ہوتی ہے وہ نوکری ہی ہوتی ہے، بیکاز جب انہوں نے آج سے 25 سال پہلے، 24 سال پہلے نوکری جوائن کی تھی تو اسی وقت انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے، اور 24 سال کی عمر میں ان تمام لوگوں نے جوانی میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ ہمیں سرکار کی چھتری کے بغیر ہم سروائیو نہیں کر سکتے، ہمیں سرکار کا گھر بھی چاہیے، سرکار کی گاڑی بنگلہ چاہیے، ہمیں بیوی بھی ادھر سے ہی ملے گی، بیکاز ظاہر سرکاری نوکری ہوگی تو شادی ہوگی، ورنہ ہم سے شادی کوئی نہیں کرے گا، پیٹرول بھی ہمیں چاہیے، بجلی کا بل بھی ہمیں چاہیے، ہمیں پروٹیکشن بھی چاہیے، گارڈز بھی چاہیے۔ یہ کمزور لوگ ہیں، جو لوگ سرکار کی نوکری کے سہارے میں رہنا چاہتے ہیں، وہ کمزور لوگ ہیں، ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ باہر سے لگتا ہے دیکھنے میں بہت مضبوط ہیں، یہ کوئی 18 گھنٹے ایک آزاد مارکیٹ اکانومی کے اندر کام کر کے نہیں بنا سکتے۔ تو ان کمزور سنگل پسلی کے لوگوں سے جب سپریم کورٹ کہتی ہے کہ یہ اعداد و شمار اٹھا کے لے آئیں، تو ان بیچاروں نے وہی اعداد و شمار لانے ہیں جو بھائی لوگ ان کو بتا رہے ہیں، جو بھائی لوگ چاہتے ہیں وہ جا کے پریزنٹ کر دیں، کچھ اور تو کر نہیں سکتے۔ اور میں نے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کو اوپینین لینی ہے، یہ ججمنٹ کرنی ہے، تو اسے جتنے بھی پاکستان کے انگریزی اردو کے اخبار ہیں، ان کے مدیر، ان کے بیورو چیفs، اور اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، 6-7 میں نے نام لیے تھے، جس میں جیو ہے، جس میں اے آر وائی ہے، جس میں دنیا ہے، ان کے آپ کم از کم بیورو چیفs کو بلا لیں، ان کے ڈائریکٹر نیوز کو بلا لیں، وہ آپ کو کچھ تھوڑے سے فیکٹس بتا سکتے ہیں۔ لیکن اس کو بھی ماریں گولی۔ جب میں نے وہ ویلاگ کیا تو اس پہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ انہوں نے آ کے کون سے بڑے حاجی اور پیر ہیں، وہ بھی بیچارے آ کے کیا بول سکیں گے، کیونکہ آئی ڈونٹ ایگری، جب آپ اس قسم کے ڈائریکٹر نیوز والے کو بلائیں گے بہت سے چینلز کے، تو سارے ہی جو ہیں آ کے وہ نہیں کہیں گے جو فرشتے ان سے چاہتے ہیں کہ بولے، کچھ نہ کچھ ایک حقیقت آ جائے گی۔ لیکن اس کو ماریں، اس کو رب آف کر دیں۔ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان نے کوئی انالیسس کرنا ہے ایک سچویشن کا، تو 3-4 کی کوشچنز ہیں، اور یہ کوشچنز بھی میں نے اپنے ویورز کے کامنٹس میں سے اٹھائے ہیں، بہت اچھے لوگوں نے اس میں کامنٹس کیے، بڑے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں اس یوٹیوب چینل کو دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سپریم کورٹ کو سب سے پہلے کوشچن یہ ریز کرنا ہے کہ فرسٹ انسٹنس کے اوپر جب ریٹرننگ آفیسرز آر اوز کے پاس تحریک انصاف کی نامینیشن آئے، تو اس میں سے جتنے
جو انہوں نے ریجیکٹ کیے ہیں, جو کی لیڈرز ہیں تحریک انصاف کے ہر کانسٹیچوئنسیز کے, جیسے مراد سعید ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد ہے, جیسے عمران خان کو اگر چھوڑ بھی آپ دیں تو جیسے پرویز الہی ہیں, جیسے شاہ محمود قریشی ہیں, ان کی فیملی ہے, اور لوگ ہیں, تو ان میں سے کتنے لوگ جو ہیں فرسٹ انسٹنس میں آروز نے ان کو ریجیکٹ کیا, اور کن بنیادوں پہ کیا. دس از دا فرسٹ تھنگ جس کی ایک اسٹیٹسٹیکل رپورٹ یا ٹیبل بن سکتی. اسی طرح سے دیکھنے کی بات ہے کہ پی 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 اور پی ایم ایل این کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے, اس میں سے کتنے لوگوں کو آروز نے فرسٹ انسٹنس کے اوپر ریجیکٹ کیا. یہ ایک پہلا کمپیریٹو انالیسس ہے. پھر یہ ہے کہ تحریک انصاف نے پی ایم ایل این کے مین کینڈیڈیٹس کے خلاف جو آبجیکشنز ریز کی, ان آبجیکشنز میں سے کتنی جو ہیں وہ کامیاب ہوئی اور کتنی جو ہے وہ فلیٹلی آروز نے ریجیکٹ کر دی. پھر ایک اور امپورٹنٹ یارڈ اسٹک یہ ہے کہ جو کی لیڈرز ہیں پی ایم ایل این کے, جیسے جناب محترم نواز شریف صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ ہیں, ان کے خلاف تحریک انصاف کے جن جن کینڈیڈیٹس نے اپنے پیپرز داخل کیے, ان کا کیا ہوا. جیسے میرے کانوں میں خبر پڑتی ہے کہ سینیٹر اعظم سواتی صاحب نے نواز شریف صاحب کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی داخل کرنے کی کوشش کی, فلیٹلی ریجیکٹ ہو گئے, الٹا ان کی اور مشکلات میں اضافہ ہو گیا. مریم نواز صاحبہ کے خلاف بہت سے لوگوں نے, سنم جاوید نے پیپرز داخل کیے, وہ بھی وہاں سے ریجیکٹ ہو گئی. بلکہ ایسا ہوا کہ پروپوزرز اور سیکنڈر اور سارے جو ہیں وہ بھی گم ہو گئے, ان کی بھی مار پٹائی ہو گئی. ٹھیک, تو اور کیا, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ایک کرائٹیرین ہے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے نہ تو کوئی اوپینین لی ہے لوگوں کی, نہ انہوں نے کوئی فیکچوئل انالیسس کیا ہے, اور یہ ڈبیٹ انہوں نے جو ہے ہمارے سامنے کی. بہرحال میں نے کئی دفعہ یہ محسوس کیا کہ پاکستان میں جو ہمارے معزز ریسپیکٹیبل وکلا ہیں, انہوں نے پاکستان کے جج صاحبان جو ہیں ان کی تعریف میں زمین آسمان کے قرابے میں لائے. اگر آپ پاکستان کی 75 برس کی تاریخ دیکھیں تو شاید ہی کوئی سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ایسے جج صاحبان گزرے ہوں, خاص کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہائی کورٹ میں شاید پھر کوئی ہوں, جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کے ساتھ کوئی انصاف کیا ہو. بہت ہی کم ہوں. آن اسکیل آف 1 to 10 شاید 4-5 بھی کسی کا سکور نہیں جاتا ہوگا, بیکاز پرفارمنس خاصی کمزور رہی ہے. اور اکثر لوگ چونکہ آج کل برا بھلا کہتے ہیں جرنیل صاحبان کو, جج صاحبان کو بھی ویسے کہتے ہیں بہت زیادہ. تو ویسے تو پاکستان میں تمام چیزیں سفارش پہ ہوتی ہیں, کوئی کمپٹیشن جنرل پاکستانی معاشرے میں ایگزسٹ نہیں کرتا. لیکن پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان کو نقصان پہنچانے والے جو عناصر ہیں, ان کے درمیان بڑا کمپٹیشن ہے. اور مجھے آج کی اس جو پرفارمنس ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, اس کو دیکھ کے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اگر جنرل صاحبان میں اور جج صاحبان میں کمپٹیشن ہو تو جج صاحبان شاید یہ کمپٹیشن جو ہے وہ جیت جائے. بہرحال ایک آج کی پروسیڈنگ کی جو چیز نکلی ہے وہ کہ تحریک انصاف نے بہت شور مچا کے شعیب شاہین صاحب نے بڑا زور لگایا, اور اس کے نتیجے میں 11 جنوری کی تاریخ مقرر ہو گئی ہے بلے کے حوالے سے, بیٹ کے نشان کے حوالے سے تحریک سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کی. یہ خاصی بڑی اچیومنٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ 15 جنوری کی تاریخ اسی یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی پروسیڈنگ تھی ایڈجورن ہو گئی ہے, اور 8 کو ایڈجورن ہوئی ہے, 7 دن کا جھٹکا لگا ہے, اور اب 15 تاریخ کو یہ ہوگی. ذہن میں رکھیے کہ 8 فروری کو پاکستان میں عام انتخابات ہونے. تحریک انصاف کیوں پشاور ہائی کورٹ کی 9 جنوری کی پروسیڈنگ کا ویٹ نہیں کر پا رہی, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. مجھے ایسا لگتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ سے انصاف ملنے کے زیادہ بہتر چانسز تھے, لیکن شاید تحریک انصاف کے وکلا کو کچھ بہتر پتہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگ اور سماعت و فیصلہ ہے 9 جنوری کو, جو کل کا دن ہے, اس کا ویٹ ہی نہیں کر رہے اور سیدھا سپریم کورٹ میں جا کے لے لیا. حالانکہ سپریم کورٹ میں کیا ڈائنامکس ان کے ہوں گے, مے بی دی انڈرسٹینڈ سم تھنگ جو ہمیں نہیں پتا, لیکن سپریم کورٹ کا جس قسم کا موڈ ہے, یہاں سے تحریک انصاف کو بہت بہتر ڈیسیجن ملنے کی امید تو کم لگتی. کیس ان کا بہت اسٹرانگ ہے, لیکن ان کو کیا یہاں سے مل پائے گا یہ بھی ہم دیکھیں گے. چلیں چند گھنٹوں میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. اب تک تو اتنا ہی. تھینک یو.